अस्सलाम वालेकुम। मियाँ शाहिद नदीम ऑफिशियल के साथ सियासी गपशप में मैं हूँ मियाँ शाहिद नदीम। हैकर ने फिर धमकी दे दी, बड़ों की अहम मुलाकात, फैसले हो गए, लॉन्ग मार्च के लिए किसके इशारे का इंतज़ार। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचते रहें। आज ख़बरें शुरू करने से पहले ज़रा जो अहम डेवलपमेंट हुई है उस पर बात कर लें। अमरीकी सदर ने एक बड़ा ही नामुनासिब और गैर ज़िम्मेदाराना बयान दिया है जिस पर पाकिस्तान में तमाम सियासी जमातों की तरफ से, तमाम सियासी कायदीन की तरफ से जो है वो उसकी मज़म्मत की गई है। हम भी उसकी मज़म्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जौहरी असासों के हवाले से एक ख़तरनाक तरीन मुल्क है। जनाब, ख़तरनाक तरीन मुल्क नहीं है। जो आपके मुंह में आएगा आप कहते रहेंगे, ऐसा नहीं है। हमारे जो जौहरी असासे हैं वो महफूज हाथों में हैं। शहबाज शरीफ जो कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, उन्होंने भी ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि मैं ये वाज़ह करना चाहता हूँ और ये दोहरा कर वाज़ह करना चाहता हूँ कि हमारे जो जौहरी असासे हैं वो मजबूत हाथों में हैं। इस पर जो खुर्रम दस्तगीर है उनका भी ये बयान आया। उन्होंने भी कहा कि हमारे जौहरी असासे महफूज हैं। इमरान खान, फवाद चौधरी, हमाद अजहर सबके बयान आता है, लेकिन वो कहते हैं ना, दोते देना पर महंगनियाँ पा के। मज़म्मत तो उन्होंने की है, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने सारा मलबा नून लीग पर डाल दिया है। भाईजान, आप तो कहते थे ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये अमेरिका की आशीर्वाद से आई है। अगर ऐसा होता तो क्या ये इस तरह का नामुनासिब किस्म का बयान सामने आता। और यहाँ पर मैं एक दफ़ा फिर तारीफ़ करना चाहता हूँ बिलावल भुट्टो ज़रदारी की, जो कि वज़ीर ख़ारजा हैं। उन्होंने एक मैच्योर सियासतदान होने का सबूत दिया और उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उनसे ये सवाल किया गया कि अमेरिकी सदर ने जो ये बयान दिया है उस पर उन्होंने कहा ये इंतहाई नामुनासिब बयान है और हम इस पर जो है वो सरकारी सतह पर एहतजाज करेंगे। उनके हमारे ज़राए ने यह बताया कि अमेरिकी सफ़ीर को बुलाया भी गया और उसको एक एहतजाजी मरासला भी दिया गया और उसे ये कहा गया है कि वजाहत दें ये नामुनासिब और गैर ज़िम्मेदाराना बयान आपके सदर ने दिया है। ये एक मुहसिब मुल्क का एहतजाज करने का यही तरीका होता है जो कि अपनाया गया। लेकिन क्या कहें, अब फवाद चौधरी साहब जिन्होंने उन्होंने ट्वीट भी करता, उन्होंने बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कहता, बादशाह आदमी है, कुछ भी कह सकते हैं। हमाद अजहर ने भी जो है वो बयान दाग दिया, उन्होंने मज़म्मत तो की और इसकी मैं जो है वो हमायत करता हूँ। ये बात उनकी मैं तायद करता हूँ कि ये बयान जो है इंतहाई नामुनासिब और गैर ज़िम्मेदाराना था। लेकिन बाकी फेर हो ही गल। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि बड़ों की मुलाकात हो गई है। कल हमने आपको ये बताया था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के दरमियान मुलाकात हुई है, जो रिपोर्ट भी हो गई थी और ये मुलाकात काफ़ी तवील हुई थी और इसमें DGISI भी मौजूद थे और इसमें मुल्क के दाखिली मामलात पर भी बातचीत की। जब हमने अपने क्वार्टर से चेक किया, हमने इधर उधर फ़ोन घुमाए, दोस्तों से पता किया कि आखिर ऐसी क्या बात हुई है, इतनी तवील मुलाकात क्यों हुई है, तो उनकी तरफ से हमें यह जवाब दिया गया कि मुल्क की दाखिली सूरत हाल पर इंतहाई संजीदगी से गौर किया गया, इंतहाई संजीदगी से मुशावरत हुई है और ये बात तय पा गई है कि अगर किसी ने मुल्क के सियासी इस्तेहकाम को, मुल्क के माशी इस्तेहकाम को बर्बाद करने की कोशिश की तो उससे सख्ती से निपटा जाएगा। इंतशार फैलाने की, फसाद करने की इजाज़त किसी को नहीं दी जाएगी। तो खान साहब ज़रा सोच लो, वो इंतशार और फसाद की इजाज़त अब नहीं मिलेगी। इस पर हमारे इदारे और हमारी हुकूमत एक पेज पर है। तुझी तो कहना समझे ना, उस वक़्त एक पेज पर है, बाद ही तुझी बयान देता कि मैं बेइख्तियार वज़ीर आज़म था, जो जिम्मेदारी मेरी होती थी, फैसले कोई और करता था। यार तुसी कभी भी अपने बयान से कायम नहीं रहते, हर बारी यू टर्न लेंदे हो। बस कर दें खान साहब, अब एक मैच्योर सियासतदान होने का सबूत दें। लेकिन इन्होंने कभी भी मैच्योर सियासतदान होने का सबूत नहीं दिया। बहरहाल ये बात तस्दीक शुदा है कि अहम फैसले कर लिए गए हैं
کسی کو سیاسی عدم استحکام پھیلانے نہیں دیا جائے گا، کسی کو انتشار اور فساد پھیلانے نہیں دیا جائے گا، ملک کی معاشی صورتحال کو خراب کرنے کی اجازت کسی کو نہیں دی جائے گی، کیونکہ اس وقت ملک ایک نازک دوراہے پہ ہے جہاں پر ہم IMF کو دیکھ رہے ہیں، ہمیں ورلڈ بینک کی طرف دیکھنا پڑ رہا ہے، ہم لوگوں کو یہ یقین دلا رہے ہیں کہ ہم اپنے قرضے ری شیڈیول نہیں کروائیں گے، ہم اپنے بانڈز کی میچورٹی کریں گے، جہاں پر ہم ساری ایفرٹس کر رہے ہیں آپ کو بھی یہ ملکی صورتحال خراب کرنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے، کیونکہ اس سے قبل جب IMF کا معاہدہ ہو رہا تھا تو اس وقت شوکت ترین کی جو آڈیو لیکس آئی تھیں وہ انتہائی نامناسب، یہ نرم ترین لفظ ہے، نامناسب تھیں، لیکن یہ ملک کے ساتھ کوئی اچھا کام نہیں کر رہے تھے۔ یہ ملک ہم سب کا ہے، یہ ملک رہے گا تو ہی سیاست ہو سکے گی، یہ بات آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ لیکن بہرحال یہ فیصلے کر لیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ رانا ثناء اللہ، وہ میں کہتا ہوتا نا وہ مجھے نا رانا ثناء اللہ میں کتنے نا وہ ہماری فلموں کا ایک کریکٹر ہے، معذرت کے ساتھ صرف مماثلت بیان کر رہا ہوں، مولا جٹ، تو وہ اس طرح کے بیان دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان نے اسلام آباد آنے کی کوشش کی تو اس کو الٹا لٹکا دیا جائے گا، ہنگامہ رہی اگر کرتا ہے، فساد یا انتشار پھیلاتا ہے تو۔ ویسے تو بنی گالہ ان کا اپنا گھر ہے، وہ جب مرضی جائیں۔ اس کے ساتھ ذرا ضمنی انتخابات کی بات بھی ثانوی میں کرتا چلوں کہ میں نے کل کہا تھا کہ PTI کا پلڑا بھاری ہے، وہ آج فواد چوہی صاحب نے نویں چھڑتی، انہوں نے کہا 8 کی 8 سیٹیں ہم جیتیں گے، ایسا نہیں ہے۔ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ آپ کو فیصل آباد میں عابد شیر علی ٹف ٹائم دے گا، ننکانہ میں آپ کو شذرا منصب ٹف ٹائم دے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایمل ولی خان، غلام احمد بلور، وہ بھی آپ کو ٹف ٹائم دیں گے۔ یہ سیٹیں تو آپ ہی کی چھوڑی ہوئی ہیں، اور پھر آپ لڑ بھی اکیلے رہے ہیں۔ حلقے کے عوام بھی دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ جیت گئے تو ان کے مسائل تو حل نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ نے تو اسمبلی میں جانا نہیں ہے، تو کیوں نہ ایسے بندے کو جتایا جائے جو اسمبلی میں جائے اور وہاں جا کر ان کے مسائل کو حل کرا سکے۔ اور اس وقت حلقے کے مسائل لوگوں کے بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں، کیونکہ 3.5 پونے 4 سال میں جو آپ نے گورننس کا حل کیا ہے اس تو بات تو پھر روکی، اللہ کو دعا ہی کر دے سن۔ آپ اگلی جو خبر ہے وہ ہیکر کے حوالے سے ہے۔ ہیکر ایک دفعہ پھر نمودار ہو گیا، اور اس دفعہ وہ ہیکر بابا کے نام سے نمودار ہوا ہے۔ میں اپنے پروڈیوسر کو کہوں گا کہ وہ سائیڈ ونڈو میں ذرا اس کا ٹویٹ چلا دیں۔ وہ ٹویٹ جو ہے وہ میں اس کو اتنا بتا سکتا ہوں آپ کو کہ اس نے اس میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں اتوار کو مزید 2 ویڈیوز جو ہے وہ لیک کروں گا۔ اس کا کہنا ہے کہ فرانسک رپورٹ کا انتظار کرتا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ہیکر نے ٹویٹ کیا ہے، میں اس کے ٹویٹ کا بتا رہا ہوں، اس میں میں اپنی طرف سے کوئی چیز شامل نہیں کر رہا۔ تو ہیکر نے یہ دعویٰ کیا ہے، اس نے آگے بہت نامناسب سی زبان جو ہے نا، میرے پاس نرم الفاظ یہ ہوئی رہی ہے کہ نامناسب طریقے سے اس نے کہا ہے کہ جو ہے نا وہ بدتمیز اور بد زبان لوگوں کی زبان جو ہے وہ بند ہو جائے گی۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہیکر نے 2 اور ویڈیوز کی دھمکی دے دی، اور اس نے ساتھ کہا ہے کہ میں فرانسک رپورٹ کا انتظار کر رہا تھا۔ تو مبینہ طور پر اس لیے کہ اس کی تصدیق نہیں ہوئی، تو وہ ویڈیوز جو ہے وہ ریلیز کر دے گا۔ وہ اپنے فالوورز کو وہاں پر کہہ رہا ہے کہ یہ تمام فالوورز کو ملیں گی، باری باری ملیں گی، اور 3000 فالوورز ہیں اس کے، وہ کہتا ہے کہ ان سب کو جو ہے نا وہ مل جائیں گی، لیکن باری باری ملیں گی۔ بہرحال میرا تو یہ خیال ہے کہ ایسی ویڈیوز جو ہے وہ سوشل میڈیا پر نہیں آنی چاہیے۔ بچے بھی سوشل میڈیا پر ہیں، اور ہمارے بچوں کے ذہن پراگندہ ہوں گے، اور جو ہے وہ نئی نسل کے ساتھ جو ہے وہ جو ہے اس کو ایسی ویڈیوز نہیں دیکھنی چاہیے۔ اگر ہیں بھی تو بھی جو ہے میں اس کے خلاف ہوں کہ ایسی ویڈیوز ریلیز کرنی چاہیے، لیکن عمران خان کو اس کا خوف تھا، اور وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کی مدد سے میری جو گندی ویڈیوز ہیں وہ پبلش کی جائیں گی، وہ ریلیز کی جائیں گی، تاکہ مجھے اور میری پارٹی کو گندا کیا جا سکے۔ بہرحال میں تو اس کو یہی کہوں گا کہ یہ ویڈیوز نہیں آنی چاہیے، کیونکہ یہ ویڈیوز جو ہیں وہ معاشرے کا فیبرک خراب کرتی ہیں۔ اگلی خبر کی طرف اگر ہم چلیں تو وہ بڑی امپورٹنٹ نیوز ہے۔ وہ خبر یہ ہے کہ لانگ مارچ کے لیے کس کے اشارے کا انتظار۔ لانگ مارچ کی کال خان صاحب متعدد مرتبہ یہ ہر جلسے میں، ہر جلوس میں،
ہر جو ہے وہ احتجاجی ریلی میں وہ یہ کہتے رہے ہیں آپ تیار رہیں، میں باقاعدہ طور پر اس کی کال دوں گا، لیکن ان کی وہ جو کال کہتے تھے وہ مس کال ثابت ہوتی تھی، کبھی رحیم یار خان کے جلسے میں، کبھی چارسدہ کے جلسے میں، کبھی مردان کے جلسے میں، کبھی کراچی کے جلسے میں، انہوں نے کال تو کہیں نہیں دی، انہوں نے صرف جو ہے وہ یہ کہا میں کال دوں گا، ہاں حلف انہوں نے ہر جگہ سے لیا۔ اب جو ہے وہ 25 مئی کو بھی جو ہے انہوں نے جو ہے وہ کہا تھا کہ میں 6 دن کے بعد کال دوں گا، لیکن 6 دن بعد بھی کال نہیں سی آئی تھی، ان تک کافی دیر ہو گئی، مئی کو گزرے ہوئے بڑے مہینے ہو گئے، اب اکتوبر چل رہا ہے تو ابھی تک کال تو نہیں آئی۔ ہم نے جب اپنے ذرائع سے تصدیق کی تو پی ٹی آئی کے ہمارے جو ذرائع ہیں انہوں نے ہمیں اس بات کے متعلق بتایا ہے کہ ضمنی الیکشن کے نتائج کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ اگر ضمنی الیکشن کے نتائج جو ہیں وہ ان کے حق میں نہیں آتے، اگر عمران خان اپنی نشستیں ہار جاتے ہیں تو وہ ایک مرتبہ پھر دھاندلی کا الزام لگائیں گے، جو کہ وہ شروع کر چکے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنا ایک بیانیہ بنانا شروع کر دیا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہر حلقے میں 10 سے 15 ہزار ووٹ جو ہیں وہ جعلی بنا دیے گئے ہیں، اور سرکار میں نے کل بھی آپ کو یہ کہا تھا کہ اگر 10 سے 15 ہزار ووٹ بنا دیے گئے ہیں تو پھر تو ٹائیگرز پتہ نہیں کی کرن ڈائن وہ واقعی ستے ہیں۔ تو اگر 10 سے 15 ہزار ووٹ بن جائیں تو ایک حلقے میں ان کو بڑی آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے۔ فرض کر لیں کہ آپ کے 2000 ووٹ ایک اس محلے سے بنے ہیں، تو اس محلے کے رہنے والے وہ لسٹیں چیک کر سکتے ہیں، وہ کہہ سکتے ہیں، پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ یہ لوگ تو ہمارے یہاں پر رہتے ہی نہیں ہیں، لیکن خان صاحب نے ایک بیانیہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ تو جو اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ وہ 16 اکتوبر کے الیکشن کے نتائج کا انتظار کر رہے ہیں، جو کہ 16 اکتوبر کی رات تک آئی جائیں گے، اور کہا جا رہا ہے کہ اگر تو وہ نتائج ان کے حق میں آئے تو یہ مس کالیں ہی جاری رہیں گی، لیکن اگر یہ نتائج ان کے حق میں نہ آئے تو پھر وہ فائنل کال دے سکتے ہیں۔ یعنی کہ اگر وہ نتائج وہ ہار گئے، سیٹیں ہار گئیں، تو پھر وہ دھاندلی کا الزام لگا کر ایک مرتبہ پھر کال جو ہے وہ دیں گے کہ دیکھیں جی ہم حقیقی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، اور ان کا ایک جو ہے وہ پیغام بھی سامنے آیا ہے کہ کل حقیقی آزادی کے جو 16 اکتوبر ہے اس کو حقیقی آزادی کے لیے نکلیں، ووٹ ڈالیں۔ 16 اکتوبر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میری ویڈیو پتہ نہیں آپ کب دیکھتے ہیں، تو جب یہ ہو کہ پھر اس میں جو ہے وہ کچھ ہولنا آ جائے، تو 16 اکتوبر جو ہے وہ ڈیٹ ہے ضمنی الیکشن کی، تو 16 اکتوبر کو انہوں نے کہا ہے کہ لوگ نکلیں، بچے بوڑھے مرد عورتیں سب نکلیں اور ووٹ ڈالیں اور ان کو جتائیں، اور وہ سب سیٹوں سے خود ہی کھڑے ہوئے ہیں۔ یہاں پر ایک بات کرنا ضروری ہے کہ یہ سب کی سب سیٹیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی ہیں، انہوں نے جو قومی اسمبلی کی نشستیں چھوڑی تھیں وہاں سے استعفیٰ دیا تھا۔ اچھا یہاں پر بھی بڑی عجیب سی ایک جو ہے نا وہ صورتحال ہے، ایک پاسے بھائی کہندا ہم قومی اسمبلی میں نہیں جائیں گے، ہم نے استعفے دے دیے، دوسرے پاسے عدالت بھی ٹرے ہے کہ جناب وہ جو ہمارے 9 استعفے منظور کیے گئے ہیں وہ منظور نہ کیے جائیں۔ وہ تہاڈی کیڑی گل مننی ہے یار۔ تو بہرحال جو ہے وہ ضمنی انتخابات کے نتائج کے بعد وہ فائنل کال دے سکتے ہیں، لیکن جو مجھے پتہ چلا ہے، جو میں نے ذرائع سے تصدیق کی ہے، وہ کہ یہ کوئی بڑا زبردست قسم کا لانگ مارچ نہیں ہوگا، ہمیں پھسپھسا یا لانگ مارچ دکھانے کے لیے ہوگا، کیونکہ بہت ساری جو جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ اہم فیصلے ہو گئے ہیں اور ملک میں انتشار کسی کو نہیں پھیلانے دیا جائے گا۔ تو بہرحال عمران خان کے لانگ مارچ کے حوالے سے بھی کافی طویل مشاورت ہو چکی ہے، سیاسی پی ڈی ایم کے اپنے اندر بہت ساری مشاورت ہو چکی ہے، اور رانا ثناء اللہ اس دفعہ سختی سے نپٹنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ سیاسی گپ شپ سے آج اتنا ہی۔ اپنے میزبان میاں شاہد ندیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ سب سے پہلے پاکستان۔